काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। काशाना बसीरत के इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको शाद व आबाद रखे, आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस किताब को आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है फिर इसने खुदा को पा लिया, जो शेख रजब अली ख़यात की ज़िंदगी का यादनामा है और इसके मौलिफ़ मोहम्मद हीरी शहरी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग का ये सिलसिला जारी सारी है और रीडिंग का इस किताब की रीडिंग का ये 70वां हिस्सा यानी 17th पार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है। पेज नंबर है 204 और हेडिंग है खुदा से क्या तलब करें। दुआ करते वक्त सबसे अहम बात यह है कि दुआ करने वाले को ये मारिफत होनी चाहिए कि वो खुदा से राज़ो नियाज़ करने में इससे क्या कहे और इससे क्या तलब करे। जनाब शेख दुआओं की तशरीह करते वक्त मंदरजा झैल जुमलों का सहारा लेते थे। या गायत आमालिल आरिफीन, या मुंतहा अमलल आमिलीन, या निअमती व जन्नती, या दुनियाई व आखिरती। और इन्हीं के मानंद फरमाया करते थे कि दोस्तों, होशियारी करना अपने इमाम से सीखो। देखो तुम्हारे इमाम किस तरह खुदा से राज़ो नियाज़ करते हैं। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं तुझसे मुत्तसिल हो जाऊँ, मैं आया हूँ कि तुझको अपने दिल में बिठा लूँ, मैं तुझको दोस्त रखता हूँ। जनाब शेख अपनी दुआ और मनाजात में कहा करते थे कि ए खुदा, इनको अपने वसल का वसीला करार दे। हेडिंग आशिक माशूक से क्या चाहता है। डॉक्टर फरजाम मंदरजा बाला मतलब को शेख से नकल करने के बाद कहते हैं कि कभी कभी जनाब शेख इरफान के आली मतालिब को समझाने के लिए सादा मिसालें बयान करते थे। बतौर मिसाल कहा करते थे कि एक आशिक अपने माशूक का दरवाज़ा खटखटाता है। माशूक ने सवाल किया, खाना चाहिए? आशिक ने कहा नहीं। माशूक ने कहा, पानी चाहिए? आशिक ने कहा नहीं। माशूक ने कहा, तो फिर क्या चाहते हो? आशिक ने कहा कि मैं तुमको चाहता हूँ। दोस्तों, तुम्हें माली के मकान से दोस्ती करनी चाहिए, इसके ज़रदा पिलाओ से क्या मतलब। सादी कहते हैं कि अगर तुम्हारी नज़र दोस्त के एहसान पर हो तो तुम अपनी फ़िक्र में हो, ना कि दोस्त की। फ़कत खुदा को दोस्त रखो, हर काम सिर्फ़ खुदा के लिए अंजाम दो, खुद उसी के आशिक बनो, यहाँ तक कि सवाब की गर्ज से भी इसकी इबादत ना करो। और कभी मीठी आवाज़ में मुझसे फ़रमाया करते थे कि ऐसा काम करो कि तुम्हारी जुल्फ़ वहाँ संवर जाए। और बड़ी मुनासिबत से ख़ास तौर पे हाफिज़ के अशार शाहिद के उन्वान से पेश किया करते थे, जो बहुत मौसर वाक़े हुआ करते थे, जैसे कि और यहाँ पे फ़ारसी का एक शेर नकल है। इसके बाद हेडिंग है बेकसी का नारा लगाओ। जनाबी शेख फरमाया करते थे कि जब तुम्हें रात में गदाई करने की तौफीक हो तो बेकसी का नारा लगाओ और ये कहो कि खुदावंद, मैं नफ्स अम्मारा से मुबाजरा करने की कुदरत व तवानाई नहीं रखता। नफ्स ने मुझको शिकस्त दे दी है। मेरी फ़रियाद को पहुँच, मुझको नफ्स अम्मारा के शर से रिहा कर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वास्ता करार दे।
اور اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ نفس یقیناً برائیوں کا حکم دینے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53۔ ہیڈنگ اہل بیت علیہم السلام سے توسل کا طریقہ۔ اکثر افراد اس بات سے ناواقف ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے توسل کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اہل بیت علیہم السلام سے متوسل ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں توحید اور خدا کی معرفت کے مراحل کو طے کرنے کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی چوکھٹ پر سجدہ کرنا چاہیے۔ توحید کا راستہ اتنا مشکل ہے کہ انسان روشنی اور رہنما کے بغیر اس راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ ہیڈنگ زیارت عاشورہ۔ اہل بیت علیہم السلام سے توسل کی خاطر جناب شیخ زیارت عاشورہ پڑھنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے کہ عالم معینہ میں مجھ کو زیارت عاشورہ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور خود بھی نصیحت کیا کرتے تھے جب تک زندہ ہو زیارت عاشورہ پڑھنا نہ چھوڑنا۔ جناب شیخ کے ایک شاگرد اس نصیحت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 40 سال تک زیارت عاشورہ پڑھتے رہے۔ ہیڈنگ دعا قبول ہونے کی شرط۔ دعا قبول ہونے کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ انسان حلال غذا کھائے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، میں دعا قبول ہونے کو دوست رکھتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ پاک کرو اور حرام غذا کو اپنے شکم میں جانے نہ دو۔ ہیڈنگ پہلے نمک کی قیمت ادا کرو۔ شیخ کے ایک عقیدت مند کہتے ہیں کہ ہم کچھ افراد جمع ہو کر دعا اور مناجات کے قصد سے بی بی شہر بانو کے مزار مقدس پر گئے، تو ہم اپنے ساتھ روٹی اور کھیرے لیے ہوئے تھے، اور کھیرے بیچنے والے سے کچھ نمک لے کر اوپر پہاڑ پر چلے گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو شیخ نے فرمایا، اٹھو نیچے چلیں، اس لیے کہ ہم کو واپس بلایا جا رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پہلے نمک کی قیمت ادا کرو، اس کے بعد مناجات کرنا۔ ہیڈنگ دعا کرنے والے کی ظرفیت۔ دعا کرنے والے کو اس اہم نقطے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ جس چیز کے بارے میں خدا سے دعا مانگ رہا ہے وہ اس کے روحی ظرف کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ دعا اس کے ظرف کے لیے لازم نہ ہو تو یہ امکان ہے کہ دعا کے ذریعے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ شیخ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں میرا کاروبار خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، یہاں تک کہ ایک روز جب جناب شیخ نے مجھ سے سوال کیا، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم تعقیبات پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب دعائے صبا پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ دعائے صبا کی بجائے سورہ حشر اور دعائے عدیلہ کی تعقیبات نماز میں پڑھا کرو، یہاں تک کہ تمہاری مشکلیں رفع ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعائے صبا کو کیوں نہ پڑھا کروں؟ فرمایا کہ اس دعا میں بہت سے فقرے اور نکات ہیں کہ قاری کو ان کے سمجھنے کی توانائی اور کشش رکھنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس دعا میں باری تعالیٰ سے درخواست کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے خدا، مجھ کو ایسا دلسوز درد عطا کر کہ میں اس درد میں بھی تیری یاد سے غافل نہ ہوں۔ لہٰذا اس دعا کو ایک خاص ظرف کی ضرورت ہے، اور تم نے اس ظرف کے بغیر دعائے صبا کو پڑھا، اس لیے تمہیں ان مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے تم دعائے صبا کی بجائے سورہ حشر اور دعائے عدیلہ کو پڑھو، انشاءاللہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ کچھ مدت کے بعد جب میں نے سورہ حشر اور دعائے عدیلہ کو پڑھنا شروع کیا تو میرے ایک دوست نے مجھے 10,000 تومان قرض دیے۔ ان سے میں نے اپنا کاروبار کرنا شروع کیا، مکان بھی خریدا، اور آہستہ آہستہ میرے تمام کام درست ہو گئے۔ ہیڈنگ دعا کرنے والے کا ادب۔ دعا کے بارے میں شیخ جن چیزوں کی نصیحت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو باادب ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر فرزام اس بارے میں جناب شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ دعا میں خضوع و خشوع کا ہونا چاہیے اور 2 زانو ہو کر باادب قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے پیر میں کچھ تکلیف تھی اور میں 4 زانو ہو کر بیٹھنا چاہتا تھا کہ آپ میرے پیچھے کمرے میں تشریف فرما تھے کہ آواز آئی، ٹھیک سے بیٹھو، دعا کرتے وقت 2 زانو بیٹھو اور ادب کا خیال رکھو۔
اب اس کے بعد 7ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے. پیج نمبر ہے 210 یعنی 210. ہیڈنگ ہے اولیاء خدا کا احسان. لوگوں کی خدمت کرنا اہم ترین تربیتی مسائل میں سے ایک ہے. اسلامی احادیث میں سے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ استفادہ کریں. ہیڈنگ خلقت کا راز. جناب شیخ تربیت کے اس غیر معمولی رکن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں خداوند سے انس رکھتا تھا. میں نے التماس کی کہ خلقت کا کیا راز ہے. مجھ کو سمجھایا گیا کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا خلقت کا راز ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کو خدا سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور احسان اور اطاعت کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو بھی ہمارے کام آنے والی چیز عطا کر دیجیے. وہ میرا کان پکڑ کر بولے خلق خدا کی خدمت کیا کرو. جناب شیخ فرماتے تھے کہ اگر حقیقت توحید تک رسائی چاہتے ہو تو خلق خدا کے ساتھ احسان کرو. توحید کا بار سنگین اور خطرناک ہے اور ہر ایک اس کو تحمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن خلق کے ساتھ احسان کرنے سے اس کا تحمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی مزاح کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ دن میں خلق خدا کے ساتھ احسان کرو اور رات میں اس کے گھر پر گدائی کے لیے جاؤ. مرحوم فیض کاشانی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کے شعر کا کچھ مفہوم اس طرح ہے: رات بھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور دن میں مفلس و نادار کی مدد کرتے ہیں. ہیڈنگ تنگ دستی میں انفاق. مخلوقات سے نیکی اور احسان کے بارے میں روایات اسلامی میں جو کافی تاکید کی گئی ہے وہ تنگ دستی میں انفاق کرنا ہے. اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں ایمان کی حقیقتوں میں سے ہیں. نمبر 1 تنگ دستی کی حالت میں انفاق کرنا. نمبر 2 لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا. نمبر 3 طالب علم کو تعلیم دینا. تنگ دستی کی حالت میں انفاق کے مؤثر ہونے اور انسان کی تعمیر میں اس کے اثر کو حافظ شیرازی اپنے شعر میں بھی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہیڈنگ ہے روزہ رکھو اور صدقہ دو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کسی ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے فقر و ناداری کی شکایت کرتے ہوئے امام کی خدمت میں عرض کیا میرے لباس نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ فلاں کے پاس 2 لباس تھے، اس نے ان میں سے ایک مجھے پہنایا. امام نے فرمایا کہ روزہ رکھو اور صدقہ دو. میں نے کہا میرے دینی برادران جو کچھ مجھے عطا کریں کیا میں اس کو صدقہ دے دوں چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو؟ فرمایا خدا نے تجھ کو جتنی روزی دی ہے اس میں سے صدقہ دو، جو کچھ ہو اس کو اپنے لیے ایثار کرو. ہیڈنگ بے روزگار اہل و عیال والے کے ساتھ احسان. شیخ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ میں کچھ مدت تک اپنے بے روزگار اور سخت مشکلوں میں گھرا ہوا تھا. ایک دن شیخ کے دولت کدے پہ پہنچا کہ شاید کوئی حل نکل آئے اور مجھ کو مشکلوں سے چھٹکارا مل جائے. جیسے ہی شیخ کے کمرے میں پہنچا ان کی مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تم پردے دار ہو؟ میں نے ایسے پردے دار بہت کم دیکھے ہیں کیونکہ تمہارا خدا سے توکل اٹھ گیا. شیطان نے تم پر پردہ ڈال دیا یہاں تک کہ تم اوپر والے کو درک نہ کر سکو. میں شیخ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور میں منقلب ہو گیا. فرمایا تمہارا حجاب تو دور ہو گیا لیکن کوشش کرو کہ یہ حجاب دوبارہ نہ آنے پائے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص ایسا مریض ہے کہ کوئی کام نہیں کر پاتا اور اسے 2 اہل و عیال کا خرچ پورا کرنا ہے. تم اپنی توانائی کے مطابق اس کے اہل و عیال کے لیے کچھ کپڑا خرید کر لاؤ. میں کچھ کام کاج نہیں کر رہا تھا اور مالی حالت بہت زیادہ خراب تھی. پھر بھی میں اپنے کپڑا بیچنے والے دوست کے پاس گیا. اس سے کپڑا ادھار خرید کر شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ کیا. جیسے ہی میں نے کپڑے کو زمین پر رکھا تو انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا افسوس کہ تمہاری برزخی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں تاکہ تم دیکھتے کہ کعبہ تمہارا طواف کرتا ہے.
تم کعبے کا طواف نہیں کرتے۔ ڈاکٹر سباتی کہتے ہیں کہ شیخ خلق کے ساتھ احسان کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے اور خدا تک رسائی کے لیے احسان با خلق کو بہت مؤثر سمجھتے تھے، اور اگر کوئی سیر و سلوک سے عاجز رہتا تھا تو اس کو نصیحت کرتے تھے کہ احسان کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، اور جب تک احسان کر سکتے ہو احسان کرو، حتی الامکان پیسے، قلم یا ایک قدم چل کر دنیا کے محتاجوں کی خدمت کرو۔ خود بھی خلق پر احسان کرنے میں پیش رہتے تھے۔ ایک شخص کو کچھ مشکل درپیش آ گئی۔ جب اس نے شیخ کی خدمت میں رجوع کیا تو آپ نے فرمایا، یہ شخص صرف خمس سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ ان پر اور کوئی احسان نہیں کرتا، یعنی صرف خمس دینا ہی کافی نہیں ہے۔ ہیڈنگ: بہن کے ساتھ احسان۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے والد محترم کی روح سے معلوم کیجیے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں ان کے لیے عمل انجام دوں۔ شیخ نے فرمایا کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھو۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا تو بلا فاصلہ مجھے میرے والد محترم کا قد و قامت اور ان کے قیافے کے بارے میں بتایا، حالانکہ ان کا انتقال 40 سال سے پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے فرزند سے کہو کہ اپنی چھوٹی بہن کے گھر کے سامان کے ذریعے احسان کرے۔ ہیڈنگ: شیخ اور لوگوں کے ساتھ احسان۔ جناب شیخ کی بابرکت زندگی کا مختلف گوشوں سے مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حقیقت میں مرد ملکوتی اور لوگوں کی مشکلات میں مدد کرنے میں بے مثال تھے۔ آپ کی خدمت کے کچھ نمونے خاص طور پر اس کتاب کے پہلے حصے کی 30ویں فصل میں بیان ہوئے ہیں۔ ہم یہاں بھی درج ذیل میں کچھ اور نمونوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ: امام جماعت کو ولی عصر کا حوالہ دینا۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ہیلی کہا کرتے تھے کہ میری دکان عباسی چوک تہران میں تھی۔ گرمی کے زمانے میں ایک دن شیخ بڑی تیزی کے ساتھ میری دکان پر تشریف لائے اور مجھ کو کچھ رقم دے کر کہا کہ فوراً یہ رقم سید بہشتی کو دے آؤ۔ وہ آریانہ سڑک پر واقع حاجی امجد صاحب کی مسجد میں امام جماعت تھے۔ جیسے ہی مجھ سے ہوا میں فوراً سید بہشتی کی خدمت میں پہنچا اور ان تک رقم پہنچائی۔ میں نے بعد میں ان سے دریافت کیا کہ آخر اس دن کیا ماجرا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، اس دن میرے گھر میں مہمان آ گئے تھے اور میرے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر امام زمانہ سے علیہ السلام سے توسل کیا تو یہ حوالہ مجھ تک پہنچا۔ جناب شیخ بھی فرماتے تھے کہ حضرت ولی العصر صلوات اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ فوراً یہ رقم سید بہشتی تک پہنچا دو۔ ہیڈنگ: کھانا کھلانے کی نصیحت۔ شیخ خلق خدا پر واسطہ اور بلا واسطہ احسان کرنے اور ان کی مختلف مشکلوں کو حل کرنے کے علاوہ مختلف موقعوں پر، خاص طور پر مذہبی عیدوں کے روز، اپنے چھوٹے سے گھر میں موجود افراد کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اہل ایمان کی دعوت کرنے اور گھر میں سفرۂ احسان کو بچھانے کے لیے آپ ایک خاص اہمیت کے قائل تھے۔ ہمیشہ گھر میں کھانا کھلانے کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ محتاجوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسہ دینا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کھانا کھلا دینے کی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر فرزام کہتے ہیں کہ شیخ ہمیشہ فقیروں اور مسکینوں کو کھانے کی نصیحت کیا کرتے تھے، کھانا کھلانے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، پیسے دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، کھانا کھلانا اور چیز ہے اور اس کا بہت اثر ہے۔ اس بات کا سب کو علم تھا کہ شیخ 15 شعبان المعظم کو دعوت کرتے تھے اور اس میں چاول اور بھنا ہوا مرغ کھلاتے تھے۔ عرفاء اور عوام الناس سبھی شیخ کے گھر میں آیا کرتے تھے اور شیخ کے سفرۂ احسان سے بہرہ مند ہوا کرتے تھے۔ شیخ مہمانوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور ان کی تواضع کرنے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھتے تھے۔ اہل ایمان کو کھانا کھلانا، دسترخوان کا وسیع ہونا اور مہمان نوازی کے آداب کی رعایت کرنا شیخ کا اس وقت کا مشغلہ تھا جب خود ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ شیخ کے مکان پر دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اتنے افراد آئے کہ گھر کی دونوں منزلیں بھر گئیں، جبکہ صرف 24 کلو چاول ہی بنائے گئے تھے۔ گھر والوں کو خوف ہوا کہ کہیں کھانا سب کے لیے کم نہ پڑ جائے۔
جب شیخ اہل خانہ کی اس بات سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے قم سے آنے والے باورچی سے کہا اے سید ابوالحسن یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ کر ڈھکن ہٹاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ کیا صورتحال ہے۔ شیخ نے کچھ چاول اٹھا کر دیکھا اور کہا انشاءاللہ کم نہیں پڑھیں گے۔ اتفاق سے اس مجلس میں نہ صرف یہ کہ کھانا کم نہیں پڑا بلکہ مہمانوں کے کھانے کے بعد جو لوگ دروازے کے باہر اپنے اپنے ظرف لیے آئے تھے ان کو بھی دے دیا گیا اور کھانا پھر بھی بچا رہا۔ ہیڈنگ عوام الناس کی خدمت کرنے کی برکتیں۔ عوام الناس کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان کی مادری اور معنوی زندگی میں برکتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ شیخ کی نظر میں احسان کے اہم آثار نورانیت، دل، دعا و مناجات اور خدا سے مانوس ہونے کی حالت کا پیدا ہو جانا ہے، جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم اس حصے کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ اس سے آگے کے حالات کو ہم اگلے حصے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پیج نمبر ہوگا 217 اور ہیڈنگ ہوگی حضرت عبدالعظیم حسنی کا مقام۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔